अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज की पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान की कई मीडिया पे भी चल रही है और बहुत सारे लोग इस वक्त इस हवाले से अपना तजिया भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी बाकायदा इस पर बात कर रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार तो बाकायदा उसको दोस्त साबित करने की कोशिश कर रही है। वो ये है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाले थे, या किरदार अदा कर सकते हैं, या किरदार अदा करेंगे। वो ये है कि टाइम ऑफ इसराइल के अंदर एक जो है ख़बर आई है, रिपोर्ट आई है, किसी लिखियारे से उन्होंने उसमें छपवाई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जो है बुनियादी तौर पर जो है वो एक इसराइली हमदर्द या इसराइल से हमदर्दी रखने वाले एक पॉलिटिशियन है। और साथ में ये भी कहलवाया गया है कि इसराइल जो है बुनियादी तौर पर इमरान खान की जो सज़ा हुआ है या इमरान खान जो जेल में हैं उसकी वजह से इसराइल को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक पिक्चर पेंट की गई है। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैं किसी मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं कह रहा। नहायत ही मोहतात अल्फाज में मैं इतना बता दूँ कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके मक़ासद क्या हैं, और वो जिसे कहते हैं कि जिस सफ़ीने में ये सवार होकर जो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सफ़र ये कर रहे हैं, उस सफ़ीने के अंदर जो है कोई नायब कप्तान जो है वो मेरा भी है। बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लोग समझ सकते हैं। तो ये जो मिसाल मैंने आपको दी इसलिए दी कि आपको ये पता लग जाए कि जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ ना ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारा मुकम्मल तौर पर जो है एक प्रोपेगेंडा है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो बाकायदा शुरू करवाया गया है। इसके अंदर से पाकिस्तान से तकरीबन 4 या 5 लोग पाकिस्तान से शामिल हैं। 3 मेन किरदार हैं, 2 इसमें अमेरिकन नेशनल हैं, और बाकायदा जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा सेटअप है उनके साथ बाहमी इश्तराक के साथ इनसे कहलवाया गया था और उनको ये बताई गई ये बात गुज़िश्ता हफ़्ते, बल्कि 10 दिन पुरानी बात है, उनको ये बात कही गई थी कि इमरान खान जो है उनको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और इमरान खान एक वाहिद ऐसा शख्स है जो कि पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से जिसके सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो बारहा वो ये कह चुका है, बैनुल अक़वामी मीडिया पे इमरान खान कह चुके हैं कि सारी दुनिया भी अगर तस्लीम कर ले इसराइल को, ताल्लुक़ात क़ायम कर ले, लेकिन हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि 2 रियासती हल ना हो जाए, यानी जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत को आज़ादी ना मिल जाए। ये इमरान खान ने कोई इधर-उधर कोने में बैठ के छुप के बात नहीं कही थी, बैनुल अक़वामी मीडिया पे कही थी और सारी दुनिया के मीडिया ने उसको रिलीज़ किया था। ये आप देख सकते हैं, अल जज़ीरा का एक मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान का मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। और ये वो मौक़िफ़ है, जब ये बात आई थी तो एक यूरोप नहीं, एक और मुल्क के अंदर, यूरोप से बाहर एक और मुल्क के अंदर मेरी एक अहम यहूदी लॉबी के एक बंदे से बात हुई थी, तो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि ये शख्स जो है ना हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा और इस शख्स का जो है ना हर सूरत में पाकिस्तान के इक़्तिदार से हटना लाज़मी है। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानी हैं, या और बहुत सारे लोग जो कि यहूदियों की साजिशों को नहीं समझते, वो शायद इस पर यकीन कर लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है इमरान खान के लिए, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि बड़ा मुहतात अल्फाज में बता रहा हूँ, मुझे बस यूँ समझ लें कि बता दिया है किसी ने कि इसका असल मकसद ये है और ये इसलिए करवाया गया है। इसमें बहुत सारे लोग, फ़ंड भी दिया गया है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा रहा है। वो सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर इमरान खान का एक मुनाफ़िक़ाना रवैया और इमरान खान को एक यहूदी दोस्त या यहूदी एजेंट साबित किया जाए। इस वक्त जितने बड़े बड़े इल्ज़ामात इमरान खान पे लगे, ख्वाह वो अदलिया की तौहीन का हो, ख्वाह वो उरियानियत के हवाले से हो, ख्वाह बदउनवानी के हवाले से हो, ख्वाह मुल्क दुश्मनी के हवाले से हो, हर तरीके से जितने इल्ज़ामात इमरान पे लगाए गए हैं, आप देखें कि किसी के अंदर कोई भी उस पर अभी तक इनके पास कोई सबूत नहीं मिला। और लोगों ने ये भी देख लिया, जो इमरान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जो मौजूदा सेटअप है, कि लोग इन तमाम इल्ज़ामात को कैरेक्टर एसिसिनेशन, बदउनवानी, चोरी, डाका,
وہ کیا کہتے ہیں قبلس، وہ نکاح عدت کے دوران نکاح، توشہ خانہ اور پتہ نہیں کون کون سے خانے، کسی کو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آخر میں دوبارہ جو ہے نا یہ ایک اسلامی کارڈ کھیلا گیا ہے اور یہ جان بوجھ کے کہلوایا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب جو لوگ یہودیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، بین الاقوامی عام لوگ تو نہیں سمجھیں گے، جو یہودیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کو ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، ان کو پتہ ہوگا کہ یہودیوں کی جو ہے طریقہ کار اور طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. وہ جب کسی کو اپنے لیے دیکھتے ہیں نا کسی سے خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس کی تعریف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ در حقیقت یہ شخص جو ہے یہ ہمارا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا نہیں ہوتا. ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو بتایا جائے کہ یہ شخص جو ہمارے دشمن ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ شخص تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کو وہ بھی نقصان پہنچائے اور ہم تو نقصان اس کو پہنچا ہی رہے ہیں. یعنی ہم تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، الفاظ میری ذرا غور کیجیے گا، لیکن ساتھ میں دوسرے لوگ بھی اس کو نقصان پہنچائیں، یعنی عمران خان کو وہ لوگ بھی نقصان پہنچائیں جو کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں. محتاط الفاظ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. تو یہ خاص طور پر میں نے یہ ویلاگ کے اندر آج میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جتنے بھی اس وقت میڈیا چینل جتنے بھی سب بات کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، سب بکواس ہے، سب پری پلان ہے، بہت بڑا ٹریپ ہے اور آخری پتہ ہے. مت بھولیے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ سارا میڈیا تو آپ پتہ ہے یہودیوں کے پاس تو ہے، تو تھوڑے دن پہلے کی تو بات ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کے اخبار میں کیا آیا تھا کہ جب وہ چانسلر کا الیکشن لڑے تو یہیں سے پھر یہ کہلوایا گیا تھا کہ جناب یہ تو بہت راسخ العقیدہ مسلمان ہے، اس نے تو طالبان کی مدد کی تھی، یہ تو طالبان خان ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کہلوا دیا گیا کہ جو اسامہ بن لادن ہے اس کو انہوں نے شہید کہا تھا، حالانکہ اسامہ بن لادن سے تو بہت سخت جو ہے یہ اسامہ بن لادن تو یہودیوں کا سخت مخالف تھا. تو یہ بھی پکچر پینٹ کی گئی کہ جناب یہ تو کیا کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو یہ ہیرو کہتا تھا. ابھی وہ سیاہی سوکھی بھی نہیں تھی کہ اب انہوں نے یہ کام کر دیا. اب کچھ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے الٹی سیدھے کام کرا دیتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کر کیا دیا. جب یہ خبر آئی ہے تو یہاں سے مغرب کے اندر 2-3 لوگ ہیں میرے جس رابطے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے میں تجزیہ نگار بھی ہوں، سابقہ میرا اپنا کوئی ہے بھی سلسلہ بھی سارا. تو وہ ہنس کے کہنے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. کہنے کہ ابھی جسٹ کپل آف ڈیز بیفور ہم نے ایک خبر پڑھی تھی برطانیہ کے اخبارات میں اور آج ٹائمز آف اسرائیل کے اندر یہ چھپ گیا. یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پاکستانی کرواتے کیا ہیں؟ ان کو پتا سب پاکستانی کرواتے ہیں. ان کو پتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا عمران خان جب ان کے بس سے نکل چکا ہے یہ پاگل ہو چکی ہے. یقین کریے یہ ایک انگریز نے کہا کہ آئی ایم شیور دے آر بیکم میڈ، دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ ناؤ. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ اس وقت بہت اہم بات تھی، تو میرا آپ کو بتانا ضروری تھا کہ جو لوگ بھی ہیں اس میں نہ آئے. یہ عمران خان کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو اسرائیل کی اور پاکستان میں موجودہ اسرائیل لابی کی وساطت سے یہ چلوائی گئی ہے خبر، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ پاکستان میں بڑا کام ہو رہا ہے. اور یہاں یہ مت بھولیے گا کہ جیسے یہ خبر آئی ہے آج آپ دیکھیں کہ کل رات جو ہے نا آج یہ خبر بریک ہوئی ہے، کل بریک ہوئی، اور کل ہی جو ہے جو امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں اینتھونی بلنکن ان کا بھی بیان آیا. انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی جنگ بندی ہوگی سعودی عرب جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے گا. تو کیا اینتھونی بلنکن نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ بنیادی طور پر اس لیے کہی گئی تاکہ تھوڑا سا دباؤ جو ہے جیسے یہاں پر کہا گیا نا ایسے تھوڑا سا دباؤ ایم بی ایس کی طرف بھی ہے. ایم بی ایس پہ کیوں دباؤ آئے؟ اس لیے کہ سعودی عرب جو ہے برکس کے اندر اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، اسی لیے کہ سعودی عرب جو ہے اینٹی ڈالر جو ہونے والی ہے تجارت اس کے اندر بڑے دامے درمے سکھنے بڑا اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جب سعودی عرب کے اندر لاکھ کچھ بھی صحیح سعودی عرب میں جتنی آزادی آ جائے، لیکن سعودی عرب کے تمام لوگوں کا، سعودی خاندان کا، سب کا، تمام سعودیز کا یہ خیال تھا، جو عمران خان کا خیال تھا کہ یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت قائم کریں گے جب 2 اسٹیٹ سلوشن آ جاتی ہے. نہیں اسرائیل ایک جو ہے اس فلسطینیوں کی ایک آزاد ریاست بنا دے، ان کو آزادی سے رہنے کا اگر دیتا ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے. اس پہ وہ لوگ راضی تھے کہ چلو ٹھیک ہے مجبور کر ہی لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تو یہودی تھے نا، ایگزسٹ تو کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم چلو یہ برداشت کر لیں گے، لیکن جس چیز کو ہٹاتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے بلنکن نے یہ کہا ہے کہ صرف جنگ بندی ہوتے ہی جو نا وہ تسلیم کر لے گا. اس کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا دباؤ اس پہ بھی ڈالا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہارے رہتے ہوئے تمہارے ملک کے اندر بھی ہم تمہارے لوگوں کے اوپر دباؤ لا سکتے ہیں.
ادھر ایک ادھر مطلب دباؤ ڈالا گیا ہے، ادھر عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، کیونکہ وہ تو باہر ہے اس وقت، تو باہر مطلب ایک حکومت کے اندر ہے، باقاعدہ ان کا خاندانی پورا حکومت پہ، لیکن یہ اس وقت جیل کے اندر ہے۔ تو یہ بہت ہی محتاط طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ابھی کل رات ہی کو نیو یارک میں ایک پاکستانی جہازیب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کے اوپر حملہ کرنے والا تھا بہت بڑا نیو یارک کے اندر۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ کسی پارٹی وارٹی کے ساتھ جوڑ دیں، میں نام نہیں لے رہا خود سے، تو جوڑ جاڑ دیں، کیونکہ بڑی سازش اس وقت جو نا ہو رہی ہے۔ تو قوم کو جو میرا اصل بتانے کا مقصد یہ کہ ان تمام سازشوں سے ہوشیار رہیں، اس بات پر خوش نہ ہو کہ عمران خان کو جلسے کی اجازت مل گئی، جلسے کی اجازت مل گئی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں مت بھولیں کہ زرداری صاحب نے آج وہ جلسے جلوس کے حوالے سے کہ ذرا سی بھی خلاف ورزی کریں، وہ جو کہ انہوں نے جو حقوق انسانی کا جو قانون جو ہے زرداری نے دیکھی کتنی جلدی سائن کیا اس نے، ویسے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور لیکن سائن دیکھیے کتنی جلدی اس نے کی ہے۔ اور ساتھ میں اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا بیان دیکھ لیں، جس میں انہوں کہتے ہیں کہ فتنہ الخوارج کو راستہ دیا تھا موجودہ حکومت، سابقہ حکومت نے، اس سے بھی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کو صرف مجبوری یہ ہے، ان کی پوری نیت ہے، یہ فوجی عدالت میں ان کو لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ اگر ہم ان کو فوجی عدالت میں لے گئے تو بین الاقوامی دباؤ آئے گا، کیونکہ انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں، اقوام متحدہ سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کسی بھی سویلین کا جو ہے نا کورٹ کے فوجی عدالت میں کیس نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال عوام سے وہ بالکل وہ پاکستان کی جو کرتا دھرتا ہے نا، وہ بالکل ان کو پتا ہے کہ یہ ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی آپ کا خوف، لوگوں کا کوئی خوف نہیں، ان کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ سارا بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ سیٹ اپ کو لے کے آئے، چوروں کو، بدعنوانوں کو، ان کے ذریعے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، انہی کے ذریعے انہوں نے جو ایلومیناٹی کا پروگرام ہے نا کہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ، عوام بالکل غریب اور اوپر سے اسٹیبلشمنٹ اور بدماشیاں وہ آپ کے سر وہ ہوں گے، مالک ہوں گے، ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اس سیٹ اپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا بڑا ملک جس کی 25 کروڑ عوام تھے، ہم نے وہاں پر ان کا یہ کر دیا، تو دوسرے سارے ملک دبا کر جو ہے نا بیٹھ جائے، ان کے آگے کوئی نہ اٹھے۔ یہ بڑی پلاننگ کے تحت کام ہو رہا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ مجھے بتائیے آج چودھری شجاعت حسین صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ سارے بڑے بڑے سیاستدان آ کے ان سے مل رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان میں جو سیاست میں جو گرمی ہے وہ اس کو دور کریں گے۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، میں کوئی تحقیر نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ بھی بیماری ہو سکتی، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپاش ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، بیماری ہے، بیماری ہے، عمر کے سلسلے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ نیوکلیئر طاقت، ایک بہت بڑا ملک جس کے اندر اتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ ایک ایسے شخص کو سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ملک کے اندر سیاسی گرمی کو کم کرے گا، جو بیچارہ خود بات بھی نہیں کر سکتا، نہ خود سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، جس کی کہ اتنی بڑی افرادی قوت ہے، جس کا کہ ایک جغرافیائی، جس کا ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ ہے اہمیت ہے، جس کی اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے اہمیت ہے، اس کو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ خود ایک نمبر کا چور، فراڈیا، جس کو کہ دوسرے دن سزا ہونے والی تھی، اس کو وزیر اعظم بنا دیا گا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص پاکستان کو سپر پاور بنائے گا۔ سوچئے ذرا، ایک ایسا شخص جو کہ صرف آدھے گھنٹے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جو نہ صحیح سے بات کر سکتا ہے، جو نہ صحیح، جس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ علم کا پتہ ہے، اس کو پاکستان جیسے ملک کی فوج کا سپریم کمانڈر بنا کے صدر بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتے ان لوگوں کی قابلیت؟ سوچیں، غور کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب طے شدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ آپ کے اوپر جو ایک ڈیموکریٹک جو مسلط کرتا ہائبر ڈیموکریسی ہے نا، اس کے جو ہے نا پنجے اب سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا یہ انہوں نے کر دیا ہے، آج وہ دیکھیں نا ٹیکس کے لیے کر دیا، انہوں نے 30,000 روپے، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر دکاندار کو کہہ دیا، کہاں سے دے گا 30,000 روپے ایک پرچون والا؟ مجھے بتائیے نا۔ آپ جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو تو پہلے ہی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی گلی میں دکان ہے، پرچون کی چھابڑی جو لگاتے ہیں دکان میں، جن کی صبح سے لے کے شام تک ان کی سیل ہی کوئی مشکل سے کوئی 1200-1400 روپے ہوتی ہے، آج تو لوگوں پر قیمت خرید ہی نہیں ہے، لوگوں خرید ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگوں کی چھوٹی بچوں دیکھا ہوگا نا، ہم نے بھی دیکھا کراچی میں، وہ بچوں کی ٹافیاں وافیاں کر کرا کے بیچارے کر کرا کے وہ رات کو پیسے 5-5 کے نوٹ، 1-1 کے نوٹ گن کے بیچارے بڑے خوش جاتے کہ 1200-1500 کما لیے۔ ان سب پہ کہہ دیا کہ کم از کم منیمم 30,000 روپے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ وہ کہاں سے دیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دکانیں بند کریں گے۔ جب دکانیں بند کریں گے تو مزید غربت ہوگی، جب مزید غربت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جو ٹیکس کرنے والے ہیں، ٹیکس لگانے والے، وہی امیر ہوں گے اور آپ سب غریب ہوں گے۔ وہی بات آ جائے گی
کہ ایک طبقہ امیر ہوگا، دوسرا غریب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو میں بارہا آپ کو یہ چینل آپ کو بتا رہا ہے، میں کسی کے حوالے سے کسی کو کوئی بدگمانی نہیں پھیلانا چاہتا، نہ کسی کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں، لیکن جو حالات ہیں، جو حقیقت ہے، جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے، میں سب کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس حوالے سے عمران خان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کا بھی کردار آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ سوتے رہیں گے تو پھر آپ سوتے ہی رہیں گے، اگر آپ جاگ جائیں گے تو اپنے نصیب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔